اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरी बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो इज्तिमा है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है। जो बेटी मरियम है, इनकी वालिदा साहिबा, इनके घर वाले और आप सबको मालूम है, इन्होंने आज दिन बहुत अच्छा रखा है कि आज 9 रबीउल अव्वल है। आप सबको मालूम है 9 रबीउल अव्वल आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ है। मिलाद शरीफ का मतलब है, मिलाद का मतलब होता है पैदाइश, अरबी में कहते हैं, जिसको आप बर्थडे कहते हैं। सही है, आज क्या है, मिलाद शरीफ है, आज वो पैदा हुए थे। इसलिए आज 12 रबीउल अव्वल को वो पैदा नहीं हुए, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को वो वफात पाई थी। उन्होंने, जिसको आम कहते हैं, आप हिंदुओं में कहा करती हैं ना बारह फाता, हमारे बड़े बड़े कहा करते थे क्या, 12 फाता। 12 फाता क्या, यानी कि 12 को वफात पाई थी। तो लिहाजा आज वफात का दिन नहीं, बल्कि आज किसका दिन है, मिलाद शरीफ है। आज है आपकी पैदाइश शरीफ है, आज पैदा हुए। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने यानी कि अंदर से आवाज़ बंद है। बहुत मुबारक महफिल है, आवाज़ बातें होती रहती हैं और इसमें किसी किस्म की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल है और उनकी एक बात सुनना दुनिया में माफी हाथ से बेहतर है। आप जो है करोड़ों अरबों रुपए लेके यहाँ से जाएंगी। ऐसी पाकीज़ा और मुकद्दस महफिल है, इसमें आप इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगी। क्या हो गया, 1-2 मिनट के लिए इंसान चुप हो जाए, या आधा घंटे का काम होता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई। जिस वक्त अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को बनाया, तब ये कायनात को मुकम्मल किया। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपना कुदरत को, निज़ाम कुदरत को पैदा किया, यानी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह खुद है सब कुछ। नंबर 1 ये है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ही सारी कायनात को चलाने वाला, बनाने वाला, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह हम सबको बनाने वाला, पैदा करने वाला, फिर मौत देने वाला, फिर क़यामत को बर्पा करने वाला, फिर मैदान महशर में हम सबको इकट्ठा करने वाला, हम सबको ज़िंदगियाँ देने वाला, हम सबको ज़िंदगी में हमें बीमार करने वाला, सेहत देने वाला, हमें खुशियाँ देने वाला, हमें परेशान करने वाला, हमें तमाम तकलीफ़ें दूर करने वाला, हमें खुशियाँ देने वाला, हमें हर नेमत से नवाजने वाला, हमें औलाद देने वाला, तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला हमें देता है। नंबर 1 अल्लाह ताला की कुदरत है। क्या बोले आप सारी? नंबर 1 अल्लाह की कुदरत है, सबसे पहले अल्लाह है। और नंबर 2 फिर अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया, अपनी किताब को। दूसरे नंबर पे कुरान मजीद है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुरान मजीद को नाज़िल किया। कुरान मजीद में क्या है, अल्लाह की अपनी आवाज़, अल्लाह ताला की अपनी रूह है, अंदर से अल्लाह ताला की रूह निकल कर आई। जैसे कि मैं आपसे कोई बात करती हूँ
آپ مجھ سے کوئی بات کرتی ہیں تو آپ کے اندر سے وہ انسان بول رہا ہوتا ہے، آپ کے جذبات بول رہے ہوتے ہیں، اندر آپ کی روح بول رہی ہوتی ہے اور زبان آپ کی ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن روح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کس کے اوپر نازل کیا؟ اپنی کتاب، اپنا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اس لیے دنیا میں بھیجا کہ یہ کتاب کو میں نے پہلے بھیجا. کتاب تو آئے گی، میرا حکم تو آئے گا، میری بات تو آئے گی، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں حاکم ہوں اور میں نظام کائنات کو چلانے والا ہوں. میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں. میں ایک تمہیں نہیں پالنے والا، میں انسانوں کو پالنے والا ہوں، میں جنوں کو پالنے والا ہوں، میں فرشتوں کو پالنے والا ہوں، میں چرند و پرند کو پالنے والا ہوں، میں جانوروں کیڑوں مکوڑوں کو کھلانے والا ہوں، میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، میں رازق ہوں، میں ہی دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب ضرورت پیش آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی. کس سے؟ اب اللہ کا کلام تو آ گیا، ادھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو آ گیا، لیکن اس کے بعد جو ہوگا، اس کو پڑھائے گا کون؟ اس کو بتائے گا کون؟ اس کو سمجھائے گا کون؟ قرآن کی تفسیر کروائے گا کون؟ قرآن اپنی زبان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اور انسان کو اللہ نے فرمایا میں تجھے انسان بنا کے بھیجوں گا، تجھے میں فرشتے پہ نازل کر دیتا. جیسے کافر کہتے تھے، مکہ کے کافر کہتے تھے یہ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بڑے فرشتے پہ نازل کر دیتا. وہ بڑا فرشتہ ہوتا، بڑے اس کے محل ہوتے، بڑا چودھری ہوتا، بڑا کمال کی بات کرتا، بڑی اس کی گاڑیاں ہوتی، بڑے جہاز ہوتے، جہازوں میں بیٹھ کے آتا، بڑی بڑی اس کی گاڑیاں ہوتی، یا کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا، یا کوئی امیر آدمی ہوتا. چلو اگر یہ نہیں ہے، قرآن اس پہ نازل نہیں ہوا، چلو پھر اتنی سی بات کرتے ہیں کہ ایسے آدمی پہ قرآن نازل ہوتا کہ وہ سیڑھی چڑھاتا، سیڑھی لگاتا، اور سیڑھی اوپر جاتی، آسمانوں پہ سیڑھی جاتی. جب آسمانوں پہ سیڑھی جاتی تو قدم بقدم، قدم بقدم جو ہے وہ نبی اوپر چڑھتا اور کہتا کہ میں قرآن لائیں. پھر ہم قرآن کو مانیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم قرآن کو مانیں گے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ قرآن اگر تو نبی ہے تو پھر تو اوپر چڑھنا، سیڑھی لگا کے چڑھنا آسمان کے اوپر، ہم بھی تجھے دیکھیں کہ تو قرآن لایا، ہم تجھے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بشر کو بھیجوں گا. بشر ہوگا وہ ہوگا انسان. اگر میں قرآن کسی فرشتے کو دے کے بھیج دیتا، یا میں پیغمبر کسی فرشتے کو بنا دیتا، یا میں پیغمبر کسی جن کو بنا دیتا، تو تم لوگ تو ڈر جاتے. آپ جنوں کو دیکھ کے ڈرتی نہ ڈرتی؟ آپ کیسے، ہم کیسے علم حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کیسے علم حاصل کرتے ہیں، ان کو کیسے علم آتا، وہ کیسے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا. کیونکہ جن تو الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں، اس لیے کہ الگ الگ رہائشیں. اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا آپ کے لیے اور ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان کے لیے آسانی ہو. آپ ایک انسان ہے، اس نے سونا بھی ہے، ایک انسان اس نے جاگنا بھی ہے، ایک انسان اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کی ازدواجی زندگی بھی ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے گھر بار بھی ہیں، یعنی کہ اس کا سارا کچھ ہے، اس کا ماحول ہے، اس کے دوست احباب بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی رشتہ داریاں بھی چلیں گی، اس کے محلے والے بھی ہیں، اس کے گاؤں والے بھی ہیں، اس کی برادریاں بھی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہو، ایک نظام چلانے والا ہوگا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ بھی یہی کہتے کہ کیسا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آج اللہ نے نبی کو بشر بنا کے بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، امام الانبیاء بنا کے بھیجا، سردار الانبیاء بنا کے بھیجا، سردار البشر بنا کر بھیجا. پھر بتایا اب اس کی نقل اتارنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی نقل اتارنی ہے. ہر انسان دنیا میں اوریجنل بھی ہوتا ہے اور نقل باز بھی ہوتا ہے. ہر چیز ڈپلیکیٹ بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں اصل بھی ہوتی ہے، نقل بھی ہوتی ہے. اگر میں اصل ہوں تو میرا نقل بھی آپ کے سامنے آئے گی. مولوی بھی اصل بھی ہوتا ہے، نقل بھی ہوتا ہے. حقیقت ٹھیک ہے، یہ بات اصل بھی ہوتی ہے، نقل بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اصل بنا کر بھیجا کہ اب اس کو دیکھو، جو یہ زندگی گزارے گا، جو یہ طریقہ کرے گا، جیسے یہ کھائے گا پیے گا، تم بھی ویسے کرنا، جیسے یہ زندگی گزارے گا ویسے ہی کرنا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے اس نے گھروں میں زندگی گزاری، بازار میں زندگی گزاری، تجارت بھی اس نے کی ہے، یہ بازاروں میں بھی گیا ہے، اس کی بیویاں بھی تھی، اس کے گھر بھی موت ہوئی ہے، اس کے گھر بھی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کی کیسے شادیاں تھیں، اس کا حق مال کیسا تھا، اس کے رسم و رواج کیسے تھے. لیکن افسوس، صد افسوس، اللہ نے ہمیں قرآن دے کر بھیجا، نبی ایک معلم بنا کر بھیجا، نبی کو بھیجا استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا،
جس نے سب کچھ سکھایا، افسوس صد افسوس پھر ہمارے لیے نمونہ آج یورپ ممالک بن گئے ہیں، باہر کے لوگ ممالک بن گئے ہیں، آج ہمیں نقل ان کی کرنی ہے، طریقہ کار آج ہم نے ہندوؤں کے اپنانے ہیں، ان کے اپنانے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے ہماری پٹائیاں ہوتی ہیں، اسی لیے ہمارے لیے پریشانیاں آتی ہیں، اسی لیے ہمارے لیے مصائب آتے ہیں، اسی لیے آج ہم گرے پڑے ہوئے ہیں، غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ قوم کبھی بھی